अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट रीडिंग मटेरियल, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं सीमा शाहिद का नॉवेल मेहराबे तमन्ना की एपिसोड 4। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकॉन को, क्योंकि बहुत जल्द हम नए नए नॉवेल्स आपके लिए इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज की एपिसोड। मेहराबे तमन्ना, written by सीमा शाहिद, एपिसोड 4। हाशमी विला में रौनकें अपने अरूज पर थीं। एक शोर सा बरपा था जिसमें लड़कियों की हंसी की झनकारें ढोल की थाप के साथ एक अलग सरूर पैदा कर रही थीं। इन लड़कियों के बीच लंबी चोटी में मोतिया के फूल गूंथे, दोनों हाथों में गजरे और नाक में बारीक सी तार पहने अलवाही रूप लिए निम्रा हाशमी शर्माई हुई सी बैठी थी। अल्लाह भाभी, आप तो आफत बल्कि कयामत लग रही हैं। काश आर्यान भाई भी इधर होते तो मज़ा आ जाता। निदा कायम शाह शरारती अंदाज में उसे देखते हुए बोली तो सब ही हंस पड़े। ये सच भी था कि नॉर्मली सादा रहने वाली निम्रा हाशमी इस वक्त ज़रा सी तैयारी के साथ बेपनाह दिलकश दिखाई दे रही थी। लड़कियों, रास्ता दो, बेजान दुआएं खैर करवाने आ रही हैं। तबस्सुम हाशमी जल्दी से आई। ये बीजान कौन है? निम्रा की किसी सहेली ने सवाल किया। निम्रा की दादी सास, और आप सबने उनके सामने कोई हंसी मजाक नहीं करना। तबस्सुम हाशमी ने संजीदगी से सबको टोका तो वो इस बात में सर हिला गईं। शाहीना शाह बीजान के साथ निम्रा के पास आई और वो दोनों खवातीन निम्रा के दाएं बाएं बैठ गईं। बीजान ने पहले निम्रा के सर से हज़ारों रुपए मार के तश्तरी में डाले, फिर उसका मुंह मीठा करवाया। सारे मर्द हजरात भी वहीं मौजूद थे। बीजान की रस्म के बाद ठीक 4 दिन बाद निकाह की तारीख बाआवाज़ ऐलान की गई। इसके बाद खाना खोल दिया गया था। एक पुरतकल्लुफ़ इशाये के बाद सब मेहमान रुखसत हुए तो तबस्सुम हाशमी मुलाजमीन को घर समेटने का काम समझाकर अपने कमरे में आई कि आज सारी तकरीब के दौरान उन्होंने अपने हमसफ़र रिजवान साहब को परेशान और मुतफक्कर देखा था, पर मेहमानों की वजह से वो उनसे कोई सवाल ना कर सकी थी, इसलिए अब उनका इरादा खुलकर बात करने का था। रात 9 बजे के करीब वो सोकर उठा तो घर खाली था, सिवाय चंद मुलाजमीन के। वो इंटरकॉम पर चाय का ऑर्डर करके अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ा हो गया, जहाँ से लॉन का सब्जा और रोशनियों में चमकता हुआ स्विमिंग पूल साफ नज़र आ रहा था। वो पलटने लगा था कि उसे एक रंगीन सब्ज आंचल हवा से लहराता हुआ नजर आया। उसने बालकनी की रेलिंग पर दोनों हथेलियां टिकाकर आगे की तरफ झुककर देखा। दूर सीढ़ियों पर एक सादा सी बेरियासी लड़की बैठी नजर आई, जिसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। एक अजीब सी उदासी उस लड़की के एतराफ पर फैलाए हुए थी। अपनी उदासियों और खामोशियों में घिरी वो लड़की अपने अंदर एक अजीब ही हुस्न और पुरइसरारियत रखती थी। लॉन में लगी मरकरी लाइट्स इस लड़की के सरापे को वाज़ेह कर रही थी। वो अब चेहरा उठाए दाखिली दरवाजे की तरफ उदासी से देख रही थी। मेकअप से पाक दिलकश चेहरा, कानों में हवा से हलकोरे लेती झुमकियाँ। वो लड़की इतनी दूर से भी दमकती हुई सी महसूस हो रही थी। मॉडर्न शोख व शंख लड़कियों से तो इसका वास्ता पड़ता रहता था, लेकिन ऐसा उदास हुस्न उसने पहली बार देखा था। ये लड़की, वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था जब मेन गेट का फाटक खुला
سب واپس آ گئے تھے۔ وہ خفگی بھری نظروں سے گاڑیوں کو دیکھتا ہوا پلٹ کے کمرے میں آیا اور سامنے رکھی چائے کا کپ اٹھا کر صوفے پر پھیل کر بیٹھنے کے بعد سائیڈ پر رکھا سگریٹ کیس اٹھا کر اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر لائٹر کا شعلہ دکھا کر اسے سلگایا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر گہرے کش لیتے ہوئے دھواں کمرے کی فضا میں چھوڑنے لگا، جیسے اس سے اہم اور کوئی کام نہ ہو۔ سید قاسم شاہ کی حویلی کا گیسٹ ہاؤس خاصا بڑا اور خوبصورت تھا۔ ملازمین اسے ایک ویل ڈیکوریٹڈ کمرے میں چھوڑ گئے تھے۔ اس نے اپنا بیگ بیڈ پر رکھا اور کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی بستر پر بیٹھ گئی۔ شام ہونے کو تھی۔ وہ پروگرام کے حساب سے جو ہدایات اسے سکینہ اماں نے دی تھیں ان کو سوچتی ہوئی بیگ کھول کر اس میں آج کی تقریب کے لحاظ سے رکھا سوٹ نکالنے لگی۔ بیگ سے کپڑے نکالتے ہوئے اس کی نظر مخملی تھیلی پر پڑی جس میں وہ جیولری تھی جسے پہن کر رکھنے کا بی جان نے حکم دیا تھا۔ سبز رنگ اس کی آنکھوں سے میل کھاتا ہم رنگ موتیوں کے کام والا جارجٹ کا سوٹ اور ساتھ میں بی جان کی دی ہوئی جیولری۔ ماروی جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر بی جان کا حکم ٹالنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی، اسی لیے وہ تیار ہونے لگی۔ سبز کلر کی اے لائن شرٹ کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ میں ملبوس اس کا خوبصورت وجود اور نکھر گیا تھا۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو چوٹی کے چند بل دے کر بینڈ لگا کر کمر پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس کے پاس صرف کاجل تھا۔ اپنی سبز آنکھوں میں کاجل لگا کر اس نے کانوں میں جھمکیاں پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ جھمکیاں سوٹ کر رہی تھیں۔ گلے میں چین پہن کر اس نے اپنا دوپٹہ کھول کر سلیقے سے سینے پر پھیلاتے ہوئے پن اپ کیا۔ اب وہ تقریب میں جانے کو تیار تھی، بس اسے اپنے بلاوے کا انتظار تھا۔ مغرب کی اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں اور اسے ابھی تک کوئی بھی بلانے نہیں آیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں تقریبات رات کو ہوتی ہیں۔ یہی سوچ کر وہ بیڈ پر رکھی اپنی چادر اٹھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شام ڈھلی، پھر رات کی سیاہی پھیل گئی، پر اسے کوئی بلانے بھی نہیں آیا۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر نظر آتے سر سبز لان کو دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھٹکھٹا کر دو ملازمائیں ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ بی بی، یہ آپ کا رات کا کھانا۔ انہوں نے ٹرالی کمرے میں موجود سنگل صوفے کے سامنے رکھی۔ بی جان کدھر ہیں؟ ماروی نے سوال کیا تو ملازمہ نے تعصب سے اس پیاری سی تیار لڑکی کو دیکھا جو شاید ان کے چھوٹے صاحب کے سسرال جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ تو بڑے صاحب لوگوں کے ساتھ شام میں ہی چلی گئی تھی۔ آج آریان شاہ کی دعائے خیر ہے نا، ادھر ہی گئے ہیں سب۔ ملازمہ کی بات سن کر ماروی کو ایک بار پھر بری طرح سے اپنی ناقدری کا احساس ہوا تھا۔ کیا تھا بی جان اسے بتا دیتی تو وہ یوں تیار ہو کر ملازمین کے سامنے شرمندہ نہ ہو رہی ہوتی۔ آپ کھانا کھا لیں، برتن میں صبح اٹھا کر لے جاؤں گی۔ دوسری ملازمہ اس کا بستر ٹھیک کر کے بولی اور وہ دونوں ہی کمرے سے چلی گئیں۔ وہ صبح سے بھوکی تھی پر اب تو بھوک بھی جیسے مر سی گئی تھی۔ اس نے ٹرالی پر رکھی مختلف کھانے پینے کی اشیاء پر نظر ڈالی اور بے دلی سے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو من نہیں کر رہا تھا۔ اس ماحول، اس جگہ پر اسے عجیب سی اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ دم الگ گھٹ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ یہ 4 کمروں کا کشادہ سا گیسٹ ہاؤس تھا اور اس پورے گیسٹ ہاؤس میں وہ اکیلی۔ اسے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کوریڈور سے گزر کر باہر نکلی جہاں چھوٹا سا گارڈن تھا اور اس کے سامنے سے حویلی نظر آ رہی تھی۔ باہر کی ساری لائٹس جل رہی تھیں اور باہر گارڈز بھی پہرا دیتے نظر آ رہے تھے۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بس دور سے نظر آتے گیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ رات کے
گیٹ کھلا اور 2 گاڑیاں آگے پیچھے اندر داخل ہوئیں۔ تایا سائیں، بی جان لوگ واپس آ گئے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دور سے دیکھتے ہوئی اٹھی اور واپس گیسٹ ہاؤس کے اندر چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اور کھڑکی اچھی طرح سے لاک کی اور کمرے کی ساری لائٹس آف جلانے کے بعد بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اسے یہاں اکیلے ڈر لگ رہا تھا، مگر اس کا تھا ہی کون جس سے وہ اپنی فیلنگز شیئر کرتی۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، پر نیند نے بھی آج نہ آنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ سید اسفندیار ہاشمی اس وقت شہر سے دور، نواحی علاقے میں آبادی سے دور، اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ اس کے احساسات اس وقت عجیب سے ہو رہے تھے۔ جس لڑکی سے وہ نفرت کرنے لگا تھا، آج اسی کو وہ بار بار کیوں سوچ رہا تھا؟ جس طرح وہ کسی اور سے رشتے کے لیے ہاں کر گئی تھی، دل تو تھا کہ اس کا گلا دبا دیتا، اس کی سانسیں ختم کر دیتا۔ آج وہ کسی اور کے لیے سجی سنوری ہوگی۔ اس نے سختی سے اپنے لب کھینچے۔ کوشش کے باوجود وہ اپنے احساسات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ سیدھا ہاشمی ولا جائے اور نمرا ہاشمی سے پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی تو آج اس کے نکاح میں ہوتی۔ ایک مرد کے لیے اس کی عزت، اس کی انا ہی اس کا غرور ہوتی ہے۔ اور اسفند نے اپنا سر پکڑا۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ نمرا ہاشمی کی شادی طے ہونے کی خبر نے اس کے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ وہ ضبط کرتا ہوا کمرے میں آیا اور روم فریج کھول کر بیئر کے کین نکالے اور پھر گلاس پر گلاس چڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ نشے میں دھت ہو کر وہیں صوفے پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ شاہینہ شاہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ شاپنگ پر نکل گئی تھیں کہ اب سے ٹھیک 4 دن بعد نکاح کی عالیشان تقریب تھی، جس میں تقریباً پورے پاکستان کے روسا سیاستدان، بزنس مینز اور شوبز کی مشہور شخصیات مدعو تھیں، تو تیاریاں بھی اسی حساب سے ہو رہی تھیں۔ بی جان سید قاسم شاہ کے ساتھ اسٹڈی روم میں موجود تھی۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کو اس لڑکی کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ قائم شاہ جھنجھلا کر بولے، میں نے تمہارے ہی مشورے پر فائز سے بات کی تھی، اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، پر اب جب وہ آریان کے نکاح کے لیے پاکستان آ ہی رہا ہے تو اچھا ہے یہ نیک کام بھی ساتھ کے ساتھ ہو جائے۔ بی جان نے سنجیدگی سے جواب دیا، تو یہ کام گوٹھ میں زیادہ مناسب نہیں تھا؟ قائم شاہ نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ تم جانتے ہو اس لڑکی کے مرنے کے بعد سے فائز گوٹھ نہیں آتا، اسے وہاں اس کی یادیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، اسی لیے وہ باہر چلا گیا تھا اور جب بھی واپس پاکستان آیا یہیں شہر سے ہو کر چلا گیا۔ بی جان نے جواب دیا، آج رات تک فائز اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پہنچ جائے گا، پھر کل صبح ہوتے ہی ہم یہ نیک کام کر لیں گے۔ بی جان کی بات سن کر قائم شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکر ہے فائز تائیں کو بھی عقل آ گئی، ورنہ مجھے تو ڈر تھا کہ وہ کہیں انکار نہ کر دے۔ قائم شاہ بولے، میں نے فائز کو سمجھایا تھا کہ خاندان میں تو ماروی کے جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کمی کمین خاندان کی لڑکی کو بیاہنا چاہے گا، اور اگر باہر شادی کرتے ہیں تو ماروی کے حصے کی جائیداد زمین خاندان سے باہر چلی جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا قرآن سے نکاح پڑھوا کر حق بخشوا لو۔ بی جان اور قائم شاہ مل کر ماروی فائز شاہ کی قسمت لکھ رہے تھے۔ افسوس کہ دہائیوں سے پاکستان میں خواتین اس فرسودہ اور غیر اسلامی رسم کی بھینٹ چڑھتی آ رہی ہیں۔ جس لڑکی کی
قرآن پاک سے شادی کرائی جاتی ہے اسے گھر سے باہر نکلنے اور شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ انہیں نہ تو نئے کپڑے پہننے کی اجازت ہوتی ہے، نہ ہی کبھی کسی تقریب کے لیے وہ بناؤ سنگھار کر سکتی ہے۔ جس عورت کی شادی قرآن سے کرائی جاتی ہے اسے ستی کہا جاتا ہے۔ وہ زندگی بھر اپنے کمرے سے نہیں نکل سکتی اور مرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ کیا یہی ماروی فائز شاہ کی قسمت تھی؟ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا ماروی کی شادی اس کے خاندان والے قرآن سے اس کا نکاح کروا دیں گی یا نہیں؟ کیا اس کی زندگی میں اس کا ہیرو جو ہے وہ انٹری مارنے والا ہے؟ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا ایپیسوڈ 5 کا، جو کہ بہت جلد ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے بیسٹ ریڈنگ مٹیریل پر۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔